कम बल्कि अपनी ज़बान के चस्कों को मुकम्मल करने के लिए, अपनी पेट पूजा के लिए तरह तरह की डिशों को आजमाने का महीना बना लिया। मोहब्बत का मयार पता क्या है? हर बंदे की मोहब्बत का मयार होता है कि भाई आप मुझसे अगर मोहब्बत करते हो तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, ये भी रोज़ा तो हमें रखना ही है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो रोज़ा हमने रखना कैसे है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ान हमें किस तरह गुजारना चाहिए, यानी हमें रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए। बंदे ने रोज़ा रख लिया है, रोज़े के बाद उसे क्या करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे साथी हसन भाई ने। जी हसन भाई, क्या हाल चाल हैं? सेहत, तबीयत, आफ़ियत, मिजाज सब कैसे हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप हमें ये बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? जी माशाल्लाह, मेरा रमज़ान माशाल्लाह रोज़े भी अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक का करम है, मौसम भी साथ दे रहा है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, दूसरे नंबर पे आज हम इस रमज़ान में गुफ्तगू जो प्रोग्राम है इसकी तीसरी एपिसोड के अंदर हम इसमें यानी कि इंशाअल्लाह ताला अपने जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उनको ये बताएंगे कि हमने इस रमज़ान अपने रोज़ों को कैसे गुजारना है और इस रोज़ों के अंदर कौन से ऐसे अमाल करने हैं जिससे अल्लाह तबारक ताला खुश हो जाएं, अल्लाह तबारक ताला हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दें और मोहब्बत करना शुरू कर दें। उसके अलावा फिर अल्लाह तबारक ताला उसका हमें अजर भी दें। वो आमाल इंशाअल्लाह ताला हम आपस में डिस्कस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या क्या आमाल हमें करना चाहिए। अच्छा, इसके मुतालिक मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमें जो थोड़ा बहुत इसके मुतालिक हमें बताएं कि हमें क्या क्या करना है और किस तरह हमें ये जो मामलात हैं और आमाल हैं जो करने हैं उसके मुतालिक हमें ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। जिस तरह से आज आपने कहा है कि इस प्रोग्राम में हमें कुछ ऐसा अपने ऑडियंस को बताना है कि जिसके साथ कि वो रमज़ान कैसे गुजारें, रमज़ान के अंदर कौन से ऐसे अमल करें कि जिसके ज़रिए से वो उनको जो है कामयाबी मिले और उनके नाम अमाल में नेकियों का वज़न बढ़े। तो इस मामले के अंदर मैं आपको 4 अमल बताऊंगा कि जो नबी अकरम सल्लम रमज़ान के अंदर किया करते थे और कसरत से किया करते थे। तो जिनमें से पहला तो ये है कि रोज़े की फ़र्जियत, रोज़ा रखना ये तो है ही है, ये तो रमज़ान का जो है, ये रमज़ान इसके बगैर तो है ही नहीं। तो जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और ये रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए हैं तुम्हारे ऊपर? आखिर ये रोज़े 30 दिन के रोज़े हैं, 30 दिन आपने भूखा रहना है, ये किस लिए है? उसके बारे में भी इसी आयत में अल्लाह ने आगे फरमा दिया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम इन रोज़ों के रखने के साथ तकवे वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तो मैं भी इस मुतालिक एक हदीस सुनाता चलूँ जिसको बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अहब्बुल कलाम इलल्लाहि अर्बअ, अल्लाह के नज़दीक ना जो सबसे पसंदीदा कलिमात हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं वो 4 हैं। अर्बअ, 4 कलिमात हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको कोई मुश्किल, कोई परेशानी इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए कि बिअय्यिहिन्ना बदात, आप जहाँ से उसको शुरू कर लें कोई मसला नहीं है आपको, यानी कि आपके लिए तरतीब ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमी यही है कि पहले ये पढ़ना है बाद में ये पढ़ना है, जहाँ से मर्जी आप स्टार्ट करें। और कलिमात कौन से हैं? सबसे पहला कलिमा जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है वो क्या है? सुबहान अल्लाह, यानी कि पहला जुमला, पहला कलिमा जो ये बोलता है अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद करते हैं। इसका माना क्या है ये भी हमें समझ आनी चाहिए। इसका माना यह है कि अल्लाह तो पाक है। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, अल्लाह तो पाक। किस चीज़ से पाक है? कभी हमने ये भी सोचा? हमने ये तो तर्जुमा किया है कि अल्लाह तो पाक है,
لیکن اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ جو انسان کے اندر عیب ہیں، بے اولادی کہ عیب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، اور یہ انسان کی جتنی بھی حالتیں ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ ہو گیا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، جو یہ بندہ کلمہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کا اگر مرکزی معنی ہم کریں تو اس کا مرکزی معنی یہ ہوگا کہ اللہ جتنی بھی تو نے نعمتیں مجھے عطا کی ہیں یہ ساری کی ساری تیری ہی عطا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کلمہ پسند ہے، پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، اور تیسرے نمبر پہ اللہ اکبر، یہ جو بندہ کلمہ کہتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اب جو چوتھا کلمہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، یعنی تو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یعنی ہر چیز صرف تو ہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ چار کلمے جو بندہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ روزہ تو ہمیں رکھنا ہی ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو روزہ ہم نے رکھنا کیسے ہے؟ آج کل ہمارے اس ملک کے اندر خاص طور پر رمضان کو روزوں کا مہینہ، نیکی کمانے کا مہینہ کم، بلکہ اپنی زبان کے چسکوں کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے طرح طرح کی ڈشوں کو آزمانے کا مہینہ بنا لیا ہے، جہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کا مسلمان کہ جو فتنوں کے اس دور کے اندر فتنوں میں مبتلا ہے، اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی نیکیوں کے اوپر غور و فکر کرے، نیکیاں کرے اور اپنی نیکیوں کو سنوارے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھائے۔ لیکن آج وہ ہر نیکی کے موقع کو وہ گوا رہا ہے، فضول کاموں میں اڑا رہا ہے۔ جس طرح سے آج آپ خود دیکھ لیں کہ عام دنوں کے اندر ہماری مارکیٹوں میں، بازاروں میں ایسے آئٹم، ایسی خوراکیں، ایسے طرح طرح کی ڈشز نہیں ملتی کہ جو رمضان کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں۔ بازار میں طرح طرح کے بازار میں وہ ریسٹورنٹ کھل جاتے ہیں، طرح طرح کی وہاں پر چیزیں ملتی ہیں۔ تو آج ہمیں یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ آج ہمیں اپنے روزے کو، صرف ہمارے روزے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے۔ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ بندے کو احساس ہو، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رکھو، اس کے ساتھ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ تو اب اس کے بعد ہمیں روزے کی فرضیت تو آپ کو پتہ ہے، روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد دوسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رمضان کے مہینے کے اندر بکثرت کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر، عام دنوں کی بنسبت رمضان کے اندر زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے، نماز تراویح جسے ہم کہتے ہیں، نماز تراویح کا وہ احترام کرتے، قیام اللیل کا۔ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً اس میں اختلاف ہے کہ کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باجماعت 3 دن پڑھائے، تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس ڈر سے کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ تراویح کی جماعت کے مطلب کہ جو یہ تراویح کے لفظ تو نہیں آتے، قیام اللیل کے لفظ ہیں، کہ یہ جماعت میں نے اس لیے ختم کر دی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو ان کے بعد حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے اندر 2 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ نماز تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد نبی میں ادا کریں۔ تو وہاں پر بھی یہی آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی 8 تراویحیں پڑھانے کی، تو 8 تراویحیں اور 3 وتر وہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بالکل مطلب کہ صحیح حوالہ ہے اس کا۔ تو اسی طرح قیام اللیل کا آج ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ عام دنوں میں ہم سستی کرتے ہیں، ہماری عام دنوں میں قیام اللیل تو کیا، ہماری تو فرض نمازوں میں سستی ہوتی ہے۔ تو ہمیں رمضان کے اندر اپنی فرض نمازوں کو بھی پختہ کرنا چاہیے، سنت موقدہ کو بھی پختہ کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کہ جو رمضان کے اندر ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم تراویح پڑھیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج رمضان کے اندر اپنی یہ عادت اپنائیں، تہجد کی نماز، تراویح، قیام اللیل، اس کی عادت کو پختہ کریں، اور بکثرت نماز یہ اپنی روٹین کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں۔ تو قیام اللیل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے رمضان کے اندر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کرتے ہوئے قیام اللیل کا، نماز تراویح اس کا اہتمام کیا،
تو اس کا کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ یہ قیام جو کرے گا، لمبے لمبے قیام کرے گا، امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، تو اس کو اس کام کے کرنے کا کیا اجر ملے گا اور کیا بدلہ ہے؟ وہی آگے آپ نے فرما دیا، اس کے جو بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور یہاں پر ایک عمل جو مطلب کہ ایک بات جو ہے قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نماز تراویح ثواب کی نیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں پڑھنے سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو معاف ہوں گے؟ یہاں پر اکثر علماء کو وہ غلطی ہوتی ہے، وہ ایسی بتا دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتانی چاہیے کہ یہاں پر جو معاف کرنے والے عمل اور معاف ہونے والے جو گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ گناہ ہیں کہ جو ہم گناہ صغیرہ کرتے ہیں۔ گناہ صغیرہ وہ گناہ ہیں کہ جو ہماری ایسی نیکیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ جب نیکی بندہ اپنانا شروع کرتا ہے تو بندے کے گناہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کہ جو بندہ یہ رمضان کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ کون سے گناہ ہوں گے؟ اور وہ یہی گناہ ہوں گے کہ جو وہ عام اپنے معمول کے مطابق یا معمول کے اندر عام روٹین کے اندر وہ اس سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کیسے ہوتے ہیں کہ صغیرہ گناہ اس نے جاتے جاتے کوئی راستے کے اندر روڑا سڑک کے اندر کر دیا، یا اس نے جاتے جاتے کسی کو چھیڑ دیا، یا اس نے سنت کا اہتمام نہ کیا، یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو یہ بخشے جائیں گے۔ اور جو اس کے مقابلے میں گناہ کبیرہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، جس طرح زنا، شراب پینے والا آدمی، اور اسی طرح جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یا شارع نے خود ان کے اوپر کوئی حد لگائی ہے، جس طرح سے جھوٹے کے اوپر اللہ نے خود لعنت کی ہے، زانی بندے کے اوپر خود شارع نے زانی بندے کے اوپر حد لگائی ہے کہ شادی شدہ زانی اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ گناہ کہ جن کے اوپر کوئی شدید قسم کی مذمت آئی ہے، کوئی ان کے اوپر حد آئی ہے، تو وہ گناہ ہیں جو یہ صرف توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی بابرکت ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نیکیوں کے ساتھ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے گناہوں کو دھو دے گا۔ تو آپ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور اس عہد پر توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں ہمارے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حت الوسع جتنی آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ ان گناہوں سے بچوں گا۔ ایک امام کا قول ہے کہ کبیرہ گناہ معاف کروانے ہیں، توبہ کرنی ہے۔ کسی بندے کو اگر یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، تو اسے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جس گناہ پر توبہ کی، اگر وہ مستقبل کے اندر توبہ کے بعد وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کہ توبہ تو اس کی قبول ہوگی کہ جس نے یہ عہد کیا کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں سچے من کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف کروانے چاہیے۔ اللہ کی محبت کا معیار پتہ کیا ہے؟ ہر بندے کی محبت کا معیار ہوتا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اکثر ہوتا ہے نا جو محبت کرتے ہیں ان کو معلوم یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سارے جو یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے معیارات ہوتے ہیں، وہ پورا کرتا ہے۔ پھر یہ کپڑے لے کے دینے ہیں، شاپنگ کر کے دینی ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی محبت کا بھی معیار ہے۔ اللہ بھی محبت کا معیار چاہتے ہیں کہ میری محبت کا معیار کیا؟ محبت کا معیار کیا؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے بڑی زیادہ محبت کریں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، پھر اس بندے کے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آؤ، پاس ہو۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق باس ہونے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل یہ فلاں شخص اس جگہ پہ رہتا ہے، یہ فلاں جگہ ہے، اس جگہ میں یہ فلاں شخص رہتا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا شروع کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بات کو مانتے تو فوراً سے محبت کرنا شروع کرو۔ کہاں جبرائیل علیہ السلام اور کہاں ہم، وہ اتنے بڑے فرشتے جو ہمارے لیے ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو اللہ محبت کر رہے ہیں جو خالق و مالک، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہی کافی نہیں ہے، یہاں ہی بس نہیں ہوتی کہ اللہ کی محبت کا انعام، پھر وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ان سے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، تم سارے اس سے محبت کرنا شروع کرو۔ اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اللہ محبت کر رہے ہیں، پھر فرشتے جبرائیل علیہ السلام محبت کر رہے ہیں، پھر تمام فرشتے محبت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب کتنے فرشتے جو موجود ہیں، لاکھوں کھربوں، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اتنے فرشتے ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہی بس نہیں اللہ کی محبت کا انعام، وہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دنیا میں جا کر دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر جا کر یہ بات ڈال دو کہ تم سب نے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو، تو وہ تمام دنیا والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کی محبت کا انعام ہے، جو بندہ اللہ سے، جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کا انعام ہوتا ہے اس کے۔ اس کے بعد تیسرا عمل جو اللہ کے نبی اپنے رمضان کے مہینے میں بکثرت کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کے آنے سے قبل ہی، پہلے ہی اس سے اپنا مال جمع کرنا شروع کر دیتے، وہ اپنا مال جمع کرتے اور رمضان کی آمد ہوتی، رمضان کے آتے ہی اپنے مال کو بے دری خرچ کرتے، اتنا خرچ کرتے کہ تیز آندھی کی مانند آپ اپنا مال رمضان کے اندر خرچ کرتے، صدقہ کرتے۔ تو آج اس آپ وسلم کے اس عمل سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم آج صدقہ عام کریں، اپنے صدقے کو بڑھائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہستی کہ جس کو جہنم میں جانے کا ڈر نہیں تھا، کہ جس کے بارے میں خود ان کو بھی معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائیں گے، تو وہ شخصیت کہ جس کے نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ اس کو کسی چیز کا ڈر ہے، صرف اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کے اس خوف کے اندر ہی انہوں نے اپنے رمضان کے اندر قیام اللیل کیے، رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کیا، رمضان کے اندر انہوں نے اپنی نیکیوں میں پختگی کی، رمضان کے اندر اپنی نیکیوں کو بڑھایا، کس لیے کہ مجھے اس کا اجر و ثواب ملے، کہیں کل اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے کسی چھوٹی سی غلطی کے اوپر بھی مجھے پکڑ لے تو میرا کیا بنے گا۔ یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ جس کو کسی چیز کا اللہ کے سوا ڈر نہیں، اور وہ بے گناہ بے عیب ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ رات کو قیام کرتے تو وہ ان کا حجرہ تھا چھوٹا سا، تو اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کی ٹانگوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے سجدہ کرتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ معمول کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تو میں پھر سو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد میری جاگ ہوئی، میں نے دیکھا اسی حالت میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں، دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، میں پھر سو گئی۔ میں نے تیسری مرتبہ اٹھ کے پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی پھر اسی حالت میں قیام میں کھڑے ہیں، اس حالت میں کھڑے ہیں، ان کے پاؤں شک ہو گئے، ان کے پاؤں میں سوجن پیدا ہو گئی۔ تو وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو بے گناہ ہیں، آپ کو تو گناہ بھی نہیں ہے اور آپ کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، تو آپ اتنے لمبے قیام، اتنے اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ ظاہری کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر کہا کہ اے عائشہ، مجھے اپنے خدا سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے کسی چھوٹی سی غلطی سے نہ پکڑ لے، کہیں وہ اس کا غضب اس کی رحمت پر حاوی نہ ہو جائے، میرے کسی غلطی سے مجھے نہ پکڑ لے۔ تو اس کے بعد ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات کریں۔ تو اس کے بعد چوتھا عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس کے اندر قرآن کو پڑھنے کی جو کثرت ہے، آپ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ وسلم کے پاس رمضان میں تشریف لاتے اور آپ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دورہ کرتے، تو قرآن کو آپ وسلم اس رمضان کے اندر دہراتے اور کثرت سے پڑھتے۔ تو ہمیں بھی قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اور یہ فضول کی مجلسیں مسجد کے اندر یا باہر کہیں بھی لگانے سے پرہیز کریں، اور جو فالتو وقت ملے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ اس میں بیان ہوا اس کو میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ نے معاملات ہمیں بتائے کہ یہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ان سب کو جو ہمیں واچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں واچ کیا. جزاک اللہ خیر. ھذا ما عندی وباللہ توفیق. السلام علیکم.